माह रमजान का चांद देखकर 3 काम जरूर करना, हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो सारी उम्र न मिल सका, आज रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही मिल जाएगा और हर दुआ कबूल होगी। जिस मकसद, जिस हाजत, जिस परेशानी के लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस मकसद को लेकर आपने लोगों से सिफारिशें करवाई, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़े बड़े आमाल, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, लेकिन फिर भी आपकी हाजात पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही। आप थक चुके हैं, आप मायूस हो चुके हैं, तो रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा, ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। ये एक ऐसी कुरानी दुआ है कि जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। हर कोई जानता है कि रमजान का महीना बरकत वाला, रहमत वाला, असमत वाला महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आज शाबान का महीना है, एक दिन बाकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना खत्म हो रहा है, रमजान की आमद है। रमजान के महीनों में नेमतों, बरकतों, रहमतों से झोलियां भरना चाहते हो तो ये महीना खत्म होने से पहले, रमजान का चांद नजर आने से पहले ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। अगर एक दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से रब की जात आपके मुकद्दर का सितारा चमका दे, आपकी हर हाजत को गैब से पूरा फरमा दे, तो आप इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा पढ़ने की देर है। रमजान का चांद नजर आते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आप रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे आपके नसीब में लिख दिया जाएगा। आज का ये वजीफा उन खवातीन के लिए है जो घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान हैं, जो घर में बेसुकूनी, बेबरकती और तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं। घर का निजाम औरतें चलाती हैं और घर में रिस्क की कमी तो हो ही जाती है, तो सबसे पहले परेशान औरत होती है। आज उनके लिए एक ऐसा मुशर्रिफ और कामयाब वजीफा, एक ऐसी दुआ है जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही आपके घर में मौजूद बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। आपके जवान बेटे रोजगार से परेशान बैठे हैं, आप भी वजीफा पढ़कर देखिए। बेटे खुद पढ़ लें, घर का कोई फर्द पढ़ ले। रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा हर सूरत पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो ये वजीफा 11 बार पढ़ते साथ ही घर से बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। आप अपने शोहर के कारोबार में तरक्की, कामयाबी के लिए वजीफा पढ़ लें। जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, जिस दुकान पर नजरे बद, हसद, जादू या बंदिशों से आपकी दुकान पर ग्राहकों का आने जाने का रुझान नहीं है, रमजान का चांद नजर आने से पहले ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लो। दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। जिस घर में जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले ये दुआ पढ़ लो। ये दुआया कलिमात रब्बे करीम को इतने पसंद है कि जब कोई बंदा इन दुआया कलिमात को पढ़ता है तो वो बंदा रब का लाडला बन जाता है, और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाए फिर वो रब्बे करीम से जिस मकसद के लिए हाथ उठाकर मांगता है वो मकसद कबूल हो जाता है। रमजान अपनी असमतों, बरकतों, रहमतों के साथ आ रहा है। इस महीने में शैतान को कैद कर लिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इस महीने में मरने वालों को डायरेक्ट जन्नत नसीब होती है। इस महीने में फकीरों को बादशाही नसीब होती है। इस महीने में घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब आप रमजान का चांद नजर आने से पहले ही अपने तमाम मसाइल का हल निकाल लेते हैं। और वो हल क्या है? आज रमजान का चांद नजर आने से पहले खास दुआ है जिसे आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर आप भी अपने घर की हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप भी अपने घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बीमारी का, परेशानियों का खात्मा चाहते हैं, आप भी अपने बच्चों को कामयाब, तरक्की और उरूज पर देखना चाहते हैं, आप भी जवान बेटियों को बेहतरीन रिश्तों के लिए या बेटों को अपने घर में बेहतर बसाना चाहते हैं, तो रमजान का चांद नजर आने से पहले ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़नी है। ये वो वक्त है जब बंदा अपनी मुश्किल को लेकर रब्बे करीम से मांगता है। आज वो घड़ियां हैं
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ابھی موقع ہے، وقت ہے۔ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کو آپ کی تمام مسائل کا حل مل جائے گا، آپ کی تمام تنگ دستیوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے، اپنی مالی پریشانی سے، اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا، اور مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے تو سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتی ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چھپر پھاڑ کر مالا مال فرما دے گی۔ اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے یہ رزق اور دولت کو سنبھالنے کی، تو وہ رمضان کا چاند نظر آنے میں چند دن باقی ہیں۔ یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو، آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان کو بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، نیکی کی طرف آگے بڑھ، اور اے بدکاری کا ارادہ کرنے والے، بدی چھوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگے پس انہیں میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ نیک راہ پر آ جائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس سے پہلے 3 آیتوں میں روزے اور رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اس آیت میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعائیں مانگتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ روزوں اور رمضان المبارک کے ذکر کے ساتھ دعا مانگنے کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پکارنا، بلانا۔ عموماً یہ لفظ کسی ضرورت یا مدد کے لیے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور دعا کو بھی ایک عبادت اور بندگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، جو کہ اس امت کا خاص اعزاز ہے۔ ورنہ حضرت کعب احبار کی روایت کے مطابق پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی۔ انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور امت محمدیہ کی خصوصیت کے یہ حکم پوری امت کے لیے عام قرار دیا اور فرمایا، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، ان الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہتھیار صحیح کام تبھی دکھاتا ہے جب ہتھیار بھی تیز ہو اور چلانے والا بھی طاقتور ہو۔ اب دعا کیسے طاقتور بنے؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے، دعاؤں کے الفاظ سکھلائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، اور وہ اوقات بتائے جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان میں ایک موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہماری دعائیں کیسے طاقتور بنی، اس کے لیے بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، یعنی تم اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا خشوع و خضوع یعنی عاجزی اور اللہ کے دھیان کے ساتھ مانگے، اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز سے دعا مانگے۔ اگر عام مقتدی دعاؤں سے ناواقف ہوں تو پھر امام کے لیے اونچی آواز سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ دعا کی قبولیت کو مزید مؤثر بنانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے حوالے سے مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں قبول فرمائی ہیں، یا احادیث میں جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ مانگی جائیں۔ لیکن قرآن و حدیث کے عربی جملے جن میں دعائیں ہیں، اگر ان کا ترجمہ اور مطلب معلوم ہو تو پھر وہی دعائیں مانگنا افضل اور بہتر ہے۔
لیکن عام حالات میں اگر ان دعاؤں کا مطلب معلوم نہ ہو تو پھر مانگنے والے کو تو معلوم نہیں کہ ان دعائیہ جملوں سے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، لہٰذا ان دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اسے دعا مانگنا نہیں کہیں گے بلکہ دعا پڑھنا کہیں گے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت پہلے مسنون دعائیں بھی پڑھ لی جائیں، پھر جو دعاؤں کا مفہوم نہ جانتا ہو اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے تو دل میں ایک خیال آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان دعا مانگنے سے رک جاتا ہے، اور وہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، لہٰذا پھر وہ انسان دعا مانگنے کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ ارشادات نبویہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام مال کھانے اور حرام لباس استعمال کرنے اور حرام کمائی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بات پھر ذہن میں رہتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ مانگا، ہمیں تو نہیں ملا۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کا کام ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، مانگتے رہنا، یا تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہی چیز دیتا ہے یا اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یا دنیا میں اس دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی بدولت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب گناہ ختم ہو جائیں تو پھر ان دعاؤں کو اس بندے کی نیکیاں شمار کر لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ایک ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا یہ نیکیاں تو میری نہیں ہیں، اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ان کے بدلے میں نیکیاں ملی ہیں۔ اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ یہاں آخرت میں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سے لوگ جلد بازی کی وجہ سے اپنی دعائیں ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دعا مانگنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کو ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں خوب دعائیں مانگی جائیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، پختہ عزم سے دعا مانگنا، بار بار دعا کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رمضان کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور درمیانہ عشرہ بخشش کا ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے رمضان المبارک میں خصوصاً اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعا میں بڑی عاجزی فرماتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سحری کے وقت یہ پڑھتے رہا کرو، یا واسع المغفرہ، یعنی اے وسیع بخشش والے، اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے میں دن بھر خوب دعائیں مانگی جائیں، پھر جب افطار کا وقت آ جائے تو یہ بھی بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے شعبان کی آخری قبولیت کے چند گھنٹوں میں جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، ان دو ناموں کو پڑھنا ہے جسے ولیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے پڑھا۔ وہ نام یا حیو یا قیوم ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ اسم اعظم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک قرآنی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہے، آپ نے صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو جیسے ہی وقت ملتا ہے ہر صورت پڑھ لینا، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔